अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नेक्स्ट हदीस से आप ना जरा रेडी रहिएगा। ठीक है। वअन इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फी बिन्तिन व बिन्ति इब्निन व उख्तिन फ़क़द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिल इब्नति अन्निस्फ़ु व लिल इब्नति इब्नि सुदुसु तकमिलत सुलुसैनि व मा बक़िया फ़िल उख्ति रवाहुल बुखारी। हाँ जी। इस हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन मसूद बयान करते हैं कि उन्होंने बेटी पोती और बहन के बारे में जो फरमाया है वो फैसला ये है कि फी बिनतिन बेटी व बिनती इब्निन और पोती व उख्तिन और बहन इनके लिए फ़क़ज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया है लिल इब्नति निस्फ़ु के बेटी के लिए आधा हिस्सा है, वल इब्नतिल इब्नी असुदुसु और अगर पोती है तो उसका छठा हिस्सा है, तकमिलत सुलुसैनी जो दो तिहाई को पूरा करने के लिए छठा हिस्सा है। वमा बकिया फलिल उख्ती फिर जो कुछ बचेगा वो बाकी बहन का होगा। रवाहुल बुखारी। तकमिलत सुलुसैन का मतलब ये है कि जो पोती होती है वो भी बेटी की तरह ही होती है, लिहाजा पोती एक बेटी के साथ मिलकर दो बेटियां हो गईं। और बेटियां अगर दो हों तो उन्हें तरके में से दो तिहाई मिलता है। और जब एक बेटी हो तो चूंकि वो आधे तरके की मुस्तहिक होती है तो वो अब दो तिहाई पूरा करने के लिए छठा हिस्सा ही उसके लिए बचता है, लिहाजा ये पोती को दे दिया। इस तरह दोनों को जमा करके मजमुआ दो तिहाई हो गया। वमा बकिया फलिल उख्ती बाकी जो बचे उसकी मुस्तहिक बहन है, इसलिए कि ये बेटी के साथ मिलकर असबा बनती है, लिहाजा अहले फराइज से जो कुछ बचेगा वो ये ले लेगी। यहाँ पे थोड़ी सी असबा की भी वजाहत हो रही है। उसमें पहली बात तो ये है कि जो बेटी है और पोती है, अगर ये दोनों आपस में मिल जाएं तो फिर इनका हुक्म यही है कि अल्लाह ताला ने इनको चूंकि बेटी को आधा हिस्सा दिया है तो वो फिर दोनों मिलकर जो है वो आपस में शामिल हो जाती हैं और उन दोनों को आधा मिलता है। तो इस अंदाज से अल्लाह ताला ने उनका ये हिस्सा मुकर्रर फरमाया है। फिर उसके बाद अगर जो पोती है वो बाकी बचे यानी अलहदा हो तो वो अलहदा जो है उसको छठा हिस्सा मिलता है। यूं वो एक तिहाई हिस्सा जो है दोनों का बन जाता है और उसमें से जो फिर बाकी बच जाएगा वो बेटी के लिए होगा। तो इसको इस अंदाज से भी देखें कि जो बाकी बाकी बचा है वो किस तरह बचा है कि जब एक तिहाई जो है वो या दो बटा तीन जो है वो अगर आप जमा करते हैं तो उसके अलावा जितना भी माल है वो सारा जो है वो बहन को चला जाएगा। चूंकि वो असबा है इसलिए उसको मुयसर होगा। ठीक है। जी सर ठीक है, लेकिन एक एग्जांपल दे देंगे। एक 100 रुपए है, उसको जरा डिवाइड करके दिखाते हैं। कैसे? नहीं सर। सर। अगर एक 100 रुपया हम लें, इन हम्म। ये जो हदीस है इसके मुताबिक डिवाइड करके उसको बताते हैं कितना कितना हिस्सा आएगा और क्या बचेगा। उसमें ये है एक, एक कि वरसा जो है वो वाजे होने चाहिए। वरसा कितने हैं? ठीक है। अगर एक शख्स जो है वो फौत होता है और उसके माल से पहले तो ये देखा जाएगा कि उसका माल कितना है, फिर उसके बाद ये देखा जाएगा कि उसकी जो वरसा हैं वो कितने हैं। यहाँ पे अगर एक बेटी और एक पोती है तो वो फिर उनको दरमियान में जो है वो इस अंदाज से तकसीम किया जाएगा कि बेटी अगर सिर्फ बेटी हो तो वो आधा हिस्से का हकदार होती है। ठीक है। ये ध्यान में रखे, 50 रुपीज वो ले लेगी सीधे सीधे। और अगर पोती होगी तो जाहिर है वैसे तो पोती जो है वो जो है वो उसका जो हक है, अगर वो अकेली होती, बेटी ना होती, सिर्फ पोती होती, तो वो फिर अपने हिस्से से आधा ले लेती। लेकिन चूंकि अब बेटी मौजूद है और फिर उसके बाद पोती भी मौजूद है तो फिर उसका जो है वो छठा हिस्सा बनता है। अब ये जो
बेटी को और पोती को, दोनों को जब मिला लेंगे तो वो 2 सुलस बन जाएगा। 2 सुलस का मतलब ये है कि वो तकरीबन 75 रुपीज जो है ना वो उसके बन जाते हैं। उसके बाद जो बाकी बचेंगे वो अगर बहन है तो वो ले लेगी, जो पोती की फूफी ठीक हो बनेगी। गई। ठीक है। बिल्कुल सही है। हाँ जी। बिल्कुल ठीक है सर, समझ आ गई। हम्म। चलें आगे हदीस पढ़ें फिर। वअन अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यतवारसु अहलु मत्तैनी अहलु मित्तैनी मिल्लतैनी, रवाहु अहलु ये लफ्ज है अहलु मिल्लतैनी। मिल्लत ला मिल्लतैनी यतवारसु अहलु रवाहु अहलु मिल्लतैनी, कि दो मुख्तलिफ दीनों के मिल्लतैनी। पैरोकार एक दूसरे के वारिस नहीं हो सकते। जैसे अब्दुल्ला इब्न रवाहु उमर। अहमद। हाँ जी। वान अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है, काला वो बयान करते हैं, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यतवारसु अहलु मय्यत मिल्लतैनी, कि नहीं वारस हो सकते दो मुख्तलिफ दीनों के पैरोकार एक दूसरे के। रवाहु अहमद वल अरबाअतु इल्ला तिर्मिज़ी व अखरजहु अल हाकिम बिलफ्ज़ उसामा व रवल निसाई हदीस उसामा बिहादल लफ्ज़। इसे अहमद और तिर्मिज़ी के सिवा चारों ने रिवायत किया है, और हाकिम ने इस रिवायत को उसामा के अल्फाज से नकल किया है, और निसाई ने उसामा की हदीस को इन्हीं अल्फाज से बयान किया है, यानी जो अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है। तो इससे मुराद यह है कि जब इख्तिलाफ दीन हो तो वो फिर वारस एक दूसरे के नहीं बन सकते। अलबत्ता इस बारे में बाज लोग जो हैं वो इख्तलाफ करते हैं। जैसे यहाँ पे हम पहले भी वैसे पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जमहूर का मौक़िफ़ हमने जिक्र कर लिया है। बाज ये कहते हैं कि सिर्फ मुसलमान और काफिर इससे मुराद हैं, या कुफार के मुख्तलिफ अदियान भी इसमें शामिल हैं। तो इससे वो कहते हैं कि ये जो रिवायत है उसका उसका मतलब ये है कि कुफार के भी अगर मुख्तलिफ अदियान हों तो वो भी एक दूसरे के वारिस नहीं बन सकते। यानी अगर ईसाई किसी यहूदी का वारिस है तो वो, चूंकि वो यहूदी है और वो ईसाई, इसलिए वारिस नहीं हो सकते। तो यहाँ पे ये फर्क है। अलबत्ता जमहूर उलमा ने कहा है कि मुख्तलिफ अदियान से मुराद सिर्फ कुफ्र इस्लाम ही है। इनके नज़दीक कुफ्र इस्लाम के अलावा बाकी मुख्तलिफ अदियान बातिला के पैरोकार एक दूसरे के वारिस हो सकते हैं। ठीक है जी। वअन इमरान इब्न हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाला जाअ रजुलन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाला इन्न इब्नी माता फमा ली मिन मीराथिही। इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है, वो बयान करते हैं कि एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा कि मेरा पोता फौत हो गया है, तो उसकी मिरास में मेरे लिए क्या है। फ़क़ाला, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लका सुदुसु, तेरे लिए सुदस है। फलम्मा वल्ला दआहु, फिर जब वो जाने लगा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बुलाया। फ़क़ाला, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लका सुदुसुन आखरु, तेरे लिए दूसरा छठा हिस्सा भी है। फलम्मा वल्ला दआहु, और फिर जब वो लौटने लगा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, इन्न सुदुसल आखिरा तुअमतुन, आखिरी सुदस तेरे लिए रिज्क है। रवाहु अहमद वल अरबाअतु वसहहु तिर्मिज़ी वहुव मिन रिवायत अल हसन अल बसरी अन इमरान वक़ील इन्नहु लम यस्मा मिन्हु वफ़ी सिमाइही खिलाफुन। हाँ जी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो बात बयान की गई है वो ये है कि दादे को छठा हिस्सा मिलेगा, बशर्ते कि उसे साकत करने वाला कोई ना हो। और उसे साकत करने वाला बाप होता है। अगर बाप होगा तो फिर जो है वो दादा जो है वो महजूब हो जाएगा, यानी वो खत्म हो जाएगा उसकी विरासत जो है। तो यानी बाप की मौजूदगी में दादे को कुछ नहीं मिलेगा। हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह ने इस पर इजमा नकल फरमाया है कि दादे को छठा हिस्सा मिलने की एक सूरत अहले इल्म ने यह बयान की है कि मैयत पीछे सिर्फ दो बेटियां छोड़ जाए और दो बेटियों को 2/3 मिल जाए और दादे को छठा हिस्सा मिलेगा। है जी। तो इसका
اس کی جو حدیث ہے اس میں اس کی جو صورت مسئلہ یہ ہے کہ میت نے اپنے پیچھے دو بیٹیاں اور ایک مسئلہ پوچھنے والے نے جو ہے دو بیٹیاں جب چھوڑی ہیں تو ان کے ساتھ ان کو چھٹا ملے گا. دونوں بیٹیوں کو 2/3 مل گئے اور جو ثلث باقی بچ گیا وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دے دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ پوچھنے والے یعنی دادا کو اس کا مقررہ حصہ سدس دے دیا کیونکہ وہ میت کا دادا تھا اور اسے جان دیا. جب وہ رخصت ہونے لگا تو آپ نے واپس بلایا اور اسے آخری سدس دیا تاکہ وہ یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ اس کا مقررہ حصہ ثلث ہی ہے. تو کہا جاتا ہے کہ یہ روایت جو ہے وہ ضعیف ہے. جی. وعن ابن بريدة رضي الله تعالى عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل للجدة السدس کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دادی کے لیے چھٹا حصہ مقرر فرمایا اذا لم يكن دونها اذا لم يكن دونها ام جب کہ اس سے پہلے ماں نہ ہو. رواہ ابو داود والنسائی وصححہ ابن خزیمہ وابن الجارود وقواہ ابن عدی. اسے ابو داود نسائی نے روایت کیا ہے، ابن خزیمہ اور ابن جارود نے صحیح کہا ہے اور ابن عدی نے اسے قوی قرار دیا ہے. تو جدہ کا یعنی دادی کا جو حصہ ہے وہ چھٹا ہے، خواہ دادی ہو یا نانی ہو، ایک ہو یا زیادہ ہوں. وہ قریبی کی وجہ سے دور والی ساقط ہو جاتی ہے. یہ حدیث اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ جدہ مطلقاً ماں کی وجہ سے ساقط ہو جائے گی، اور اہل علم کے نزدیک یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ باپ کی موجودگی میں دادیاں اور پردادیاں سب ساقط ہو جائیں گی. کہ اگر باپ موجود ہے تو پھر جو دادے وغیرہ ہیں یا دادیاں ہیں یا نانی وغیرہ جو بھی ہیں وہ ساری کی ساری ساقط ہو جائیں گی. اور سقوط کی وجہ یہ ہے کہ ان کی میت کے ساتھ نسبت میت کے باپ کے ذریعے سے ہے. تو جب اولا قریبی جو ہے وہ موجود ہو تو دور کا جو عزیز ہوتا ہے وہ محروم ہو جاتا ہے. جیسے اگر بیٹا ہے اور پوتے بھی ہیں تو جب بیٹا موجود ہے تو بیٹے کو ملے گا، پوتے محروم ہو جائیں گے. اسی طرح اگر جو ہے وہ باپ موجود ہے تو دادے بھی محروم ہو جائیں گے. وعن المقدام بن معدی کریبہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخال وارث من لا وارث له وأخرجه أحمد والأربعة سوى الترمذي وحسنه أبو زرعة الرازي وصححه الحاكم وابن حبان. مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماموں اس کا وارث ہوگا جس کا کوئی وارث نہ ہو، یعنی اصحاب الفروض میں سے بھی کوئی نہیں ہے اور اسی طرح اسبا میں سے بھی کوئی نہیں ہے. تو ایسی صورتحال میں ماموں موجود ہے تو ماموں وارث بن جائے گا. ٹھیک ہے. اسے احمد اور چاروں نے بیان کیا ہے ترمذی کے علاوہ، اور ترمذی نے جو ہے وہ اسے وحسنہ ابو زرعۃ الرازی وصححہ الحاکم ابن حبان. ابو زرع رازی نے اسے حسن قرار دیا ہے اور حاکم اور ابن حبان نے صحیح قرار دیا. تو مقصد یہ ہے کہ یہ حدیث دلیل ہے کہ ذوی الارحام بھی وراثت پاتے ہیں. اگر اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہی رائے ہے کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول یہی ہے کہ نہیں، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ہے کہ یہ وراثت نہیں پاتے. تو مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، اور قرابت والے ایک دوسرے کے وارث ہونے میں زیادہ حقدار ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، کہ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو کچھ ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ دیں، اور اسی طرح عورتوں کا بھی حصہ ہے اس مال میں جو ماں باپ اور قریبی چھوڑ گئے. تو اس حدیث سے اس ذوی الفروض اور اسبا میں سے اگر کوئی زندہ نہ ہو تو پھر ماموں جو ہے وہ وارث ہوگا. اور البتہ یہ جو ذوی الارحام ہیں ان کی وراثت کے حوالے سے اختلاف موجود ہے کہ کیا وہ وارث بنیں گے کہ نہیں، کہ خالہ کی حیثیت بھی وہی ہے جو ماموں کی ہے. اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر ترکہ بیت المال میں جمع کرا دیا جائے گا. تو جو لوگ ذوی الارحام کی وراثت کے قائل نہیں ان کے نزدیک اسبات کی عدم موجودگی میں ترکہ بیت المال میں جمع کرا دیا جائے گا. اچھا،
اب یہاں پہ ذوی الارحام سے مراد ایسے قریبی رشتہ دار جن کا نہ تو کوئی حصہ مقرر ہو اور نہ ہی وہ اسباب بنتے ہو، مثلا بیٹیوں کی اولاد. اب بیٹیاں ظاہر ہے کہ اگلے گھر میں ہیں اور ان کی اولاد ہے، بظاہر تو وہ نواسے نواسیاں ہیں، لیکن چونکہ ان کا تعلق جو ہے وہ نسبی طور پر نہیں ہے، اس لیے ان کو ذوی الارحام کے طور پر بیان کیا جاتا ہے. اسی طرح ماؤں کے باپ یعنی نانا وغیرہ. تو واضح رہے کہ ورثاء کی تین اقسام ہیں: اصحاب الفروض، اسبا اور ذوی الارحام. ذوی الارحام صرف اسی صورت میں وارث بن سکتے ہیں جب اصحاب الفروض اور اسبا رشتہ داروں میں سے کوئی بھی موجود نہ ہو، اور اگر ذوی الارحام میں سے بھی کوئی نہ ہو تو پھر ترکہ بیت المال میں جمع کرا دیا جائے گا. اہل علم کے مابین ذوی الارحام کی وراثت کے متعلق اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ اور امام احمد نے کہا ہے کہ اصحاب الفروض اور اسبا رشتہ داروں کی غیر موجودگی میں ذوی الارحام وارث بنیں گے. حضرت عمر، حضرت علی، ابن مسعود اور ابن عباس کا یہی موقف ہے. امام مالک اور امام شافعی نے کہا ہے کہ اصحاب الفروض اور اسبا رشتہ داروں کی غیر موجودگی میں ذوی الارحام وارث نہیں بن سکتے. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، امام زہری، امام مکحول اور امام قاسم، یحییٰ وغیرہ اس کے قائل ہیں. راجہ موقف پہلا ہی ہے امام احمد وغیرہ کا، جیسا کہ اس حدیث میں موجود ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ الخال وارث من لا وارث لہ، کہ ماموں اس کا وارث بن جائے گا جس کا کوئی اور وارث نہیں ہے، یعنی اصحاب الفروض اور اسباب میں سے اگر کوئی نہیں ہے تو وہ پھر وارث بن جائے گا. وعن ابی امامۃ بن سہل وعن ابی امامۃ بن سہل رضی اللہ عنہ قال كتب عمر الى ابی عبیدۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ ورسولہ مولا من لا مولا لہ. ابو امامہ بن سہل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے مجھے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے لکھ کر دیا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالا، کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ ورسولہ مولا من لا مولا لہ، کہ جس کا کوئی والی وارث نہ ہو، مولا نہ ہو، اللہ اور اس کا رسول اس کا مولا ہے. والخال وارث من لا وارث لہ، اور ماموں اس کا وارث ہے جس کا کوئی وارث نہ ہو. رواہ احمد والاربعۃ سوا ابی داود وحسنہ الترمذی وصححہ ابن حبان. ہاں جی، اسی طرح اگلی حدیث ہے وعن جابر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا استحل المولود ورث، جب نومولود بچہ آواز نکالے تو اسے وارث بنایا جاتا ہے. اذا استحل المولود ورث رواہ ابو داود وصححہ ابن حبان. یہ ایک نیا مسئلہ ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اور اس کی بیوی موجود ہے اور وہ حاملہ ہے تو وراثت اس وقت تک تقسیم نہیں کی جاتی جب تک کہ اس کا حمل جو ہے وہ واضح نہ ہو جائے کہ وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے. تو ایسی صورتحال میں جو ہے وہ انتظار کیا جاتا ہے تاکہ جو ہے وہ پتہ چل جائے کہ وارث جو ہے وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے. تو جب وہ پیدا ہوگا پھر اس کے بعد اس کا فیصلہ کیا جائے گا، اور اس کے مطابق بہت سارے حصے تبدیل ہو جاتے ہیں. جیسے اگر بیٹی موجود ہے اور بیٹا اللہ تعالیٰ نے بعد میں دیا ہے تو جب تک وہ بیٹا پیدا ہوا تو پھر بیٹی جو ہے اس کا حصہ جو ہے اس میں فرق آ گیا اور اس کے ساتھ باقی بھی عزیز شامل ہو گئے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ نظام رکھا ہوا ہے کہ اگر بیٹی پہلے نہیں تو اللہ تعالیٰ نے بیٹی دے دی، بیٹا موجود تھا، تو ایسی صورتحال میں وللذکر مثل حظ الانثیین کے تحت ان کے درمیان تقسیم ہو جائے گا. تو یہ بہت ساری ایسی اشیاء ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ چونکہ ان کو شامل رکھا ہوا ہے تو انتظار کرنا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عمر بن شعیب اپنے والد شعیب سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس للقاتل من المیراث شیء، قاتل کو مقتول کی میراث میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ جس نے قتل کر دیا تو مقتول کی جو وراثت تھی اس میں سے قاتل کو کچھ نہیں ملے گا۔ رواہ النسائی والدارقطنی، اسے نسائی نے اور دارقطنی نے روایت کیا ہے۔ وقواہ ابن عبد البر، اور ابن عبد البر نے اسے قوی قرار دیا۔ وأعلہ النسائی، اور نسائی نے اس میں علت بیان کی ہے۔ والصواب وقفہ علی امر، اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ روایت جو ہے وہ موقوف ہے، یہ مرفوع نہیں ہے۔ ہاں جی، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو انشورنس وغیرہ ہے، انشورنس میں اس کی حرمت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جس کی انشورنس ہوتی ہے وہ رسک پہ چلا جاتا ہے، کہ خدا نہ خواستہ جو شخص ہے کہ وہ کہیں اپنے جس کو انشورنس ملنی ہے وہ اس کو قتل ہی نہ کر دے تاکہ انشورنس حاصل کرے۔ تو اسلام نے اس بنیاد پر پہلے سے ہی قدغن لگا دی ہے اور بالکل واضح طور پر یہ اعلان کر دیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے قتل میں شامل ہوگا تو اس کی وراثت بالکل اس سے نہیں ملے گی۔ یعنی وہ قتل کہتے ہیں کہ قتل عمد ہو یا قتل خطا، قاتل کو نہ اصل مال میں سے کچھ ملے گا اور نہ دیت میں سے۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر قتل خطا ہے تو قاتل کو دیت میں سے تو کچھ نہیں ملے گا، البتہ دوسرے مال سے میراث لے گا، لیکن اس موقف کی دلیل کوئی نہیں ہے۔ ہاں جی، قتل عمد ہو یا قتل خطا، قاتل مقتول کا وارث نہیں ہوگا۔ امام صنعانی فرماتے ہیں کہ اس تفریق کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ عن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما احرز الوالد ابی الولد وهو لأصحیح من کان، رواہ ابو داود والنسائی وابن ماجہ وصححہ ابن مدنی وابن عبد البر۔ وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ما احرز الوالد اب الولد فهو لعصبته من کان، رواہ ابو داود والنسائی وابن ماجہ وصححہ ابن المدینی وابن عبد البر۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، وہ ارشاد فرما رہے تھے، ما احرز الوالد او الولد فهو لعصبته من کانا، کہ والد یا بیٹا جو کچھ جمع کرے وہ اس کے اسبا کے لیے ہے، خواہ وہ اسبا کوئی بھی ہو۔ والد یا بیٹا جو کچھ جمع کرے وہ اس کے اسبا کے لیے ہے، وہ کوئی بھی ہو۔ جی، رواہ ابو داود، اسے ابو داود نے بیان کیا ہے اور نسائی نے اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ ابن مدینی اور ابن عبد البر نے اسے صحیح کہا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جو کچھ والد یا بیٹے نے جمع کیا اور حاصل کیا، یا جن اموال اور حقوق کا وہ مستحق ٹھہرا، تو وہ جمع کردہ مال یا وہ حق جس کا وہ مستحق ہے، وہ سب کچھ جو ہے وہ اسبا کے لیے ہے۔ تو وہ اسبا میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ جن کا استحقاق رہتا ہے یہ بطور ورثہ اس کے اسبا کے ہوں گے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے، اس واقعے کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ ایک خاتون فوت ہو گئی، اس کے بیٹے اس کے وارث ہوئے، پھر بیٹے بھی فوت ہو گئے، اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ان لڑکوں کے اسبا ہونے کی حیثیت سے ان کے وارث بنے۔ پھر اس عورت کا آزاد کردہ غلام بھی فوت ہو گیا، تو حضرت عمر بن عاص نے اس غلام کا ورثہ بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ تو اس عورت کے بھائیوں نے عورت کے آزاد کردہ غلام کی میراث کا دعویٰ کر دیا کہ عورت کا آزاد کردہ غلام تھا تو اس کی وراثت۔ تو یہ مقدمہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش ہوا، تو اس موقع پر حضرت عمر نے یہ حدیث بیان فرمائی،
اور اس آزاد کردہ غلام کی میراث کا فیصلہ حضرت عمر بن عاص کے حق میں کر دیا جو کہ اس عورت کے بیٹوں کے اسبا تھے۔ واضح رہے کہ ولا یعنی آزاد کردہ غلام کا ترکہ ذوی الفروز کے ورثے کی طرح تقسیم نہیں ہوتا، بلکہ وہ سب سے قریبی اسبا کا حصہ ہے۔ اگرچہ بعض نے اس میں اختلاف بھی کیا، تاہم صحیح یہی ہے کہ یہ میراث میں تقسیم نہیں ہوتا۔ جی آج کل دور حاضر میں کوئی اس طرح کا نہ تو کوئی غلام ہے اور نہ ہی اس کی کوئی وراثت کا مسئلہ پیش آتا ہے۔ البتہ شریعت نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ جو جس طرح دیگر فریضے یعنی وراثت تقسیم ہوتی ہے، اس طرح غلام کی وراثت جو ہے وہ براہ راست اس طرح تقسیم نہیں ہوتی، بلکہ اسبا کی طرف جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔ وعن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يهب۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ولا جو ہے نسب کے تعلق کی طرح ایک تعلق ہے جسے نہ تو فروخت کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اسے ہبا کیا جا سکتا ہے۔ تو جیسے ہم نے پہلے وہ سیدہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہم نے پڑھا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولا کا حق مانگا تھا، تو جو دوسرے تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ پیسے جو ہیں وہ دے دیں تو ہم آپ کو آزاد کر دیں گے، مکاتبت کی تھی جن کے ساتھ، انہوں نے کہا نہیں ولا کا تو حق ہمارا ہوگا، تو حضرت عائشہ نے فرمایا تھا کہ نہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس موقع پر جو ہے وہ واضح انداز میں یہ اعلان کیا تھا کہ تو آزاد کرنے والے کی ہی ولا ہے۔ تو اس کا مطلب یہاں بھی اسی طرح ہی ہے، اسی پس منظر میں کہ ولا جو ہے یہ اس طرح ہے جس طرح نسب ہوتا ہے، نسب کو بھی انسان تبدیل نہیں کر سکتا، نہ ہی نسب جو ہے وہ اس کو کسی اور کے لیے جو ہے وہ روا رکھ سکتا ہے کہ فلاں کی طرف نسبی حالت جو ہے وہ ہو جائے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اسی طرح جو ولا ہے اس کے اندر بھی اسے چونکہ غلام کو آزاد بھی کیا جاتا ہے اور بیچا بھی جاتا ہے اور ہبہ بھی کیا جاتا ہے، تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح فرما دیا کہ غلام جب تک غلام تھا وہ اس وقت تک تو اس کا نسب جو ہے وہ یعنی اس کی ولا کا حق جو ہے وہ تو ابھی موقوف تھا، لیکن جیسے ہی اس کو جس نے آزاد کر دیا تو پھر اسی کا حق ہے۔ اب وہ اگر ہبہ کیا گیا ہے یا بیچا گیا ہے تو پھر اس کی جس طرح اس انداز سے اس کو بیچا بھی جا سکتا ہے، ہبہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن ولا کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں جی، عرب معاشرے میں لوگ اسے فروخت بھی کر دیتے اور ہبہ اور نظر بھی کر دیتے تھے، یعنی ولا جو ہے یہ بعض جاہلیت کے اندر اس کو بیچ دیا جاتا تھا یا اس کو ہبہ کر دیا جاتا تھا، لیکن اسلام نے آ کے اس کو حرام قرار دے دیا ہے اور اس کو منع کر دیا ہے۔ ہاں جی، ایک یہاں حدیث کوشچن ہے، جی میرا کوشچن جی ہے یہاں کہ جو غلام اس دور میں جو غلام آزاد ہوتے تھے اگر ان کے اپنے بچے ہوتے تھے تو ان کی وراثت بھی مالک ہو جاتی تھی؟ ہاں جی، جس طرح ایسا ہی ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس طرح کے کئی واقعات آئے بھی ہیں، تو وہ ظاہر بات ہے کہ جب دونوں طرف سے غلامی ہوتی یعنی ایک غلام اور ایک لونڈی ہے تو ان کی اولاد جو ہے وہ پھر اسی طرح ہی اپنے مالک کی طرف لوٹتی تھی، ان کی ملکیت جو ہے وہ اسی طرف ہی جاتی تھی۔ سر جب آزاد کر دیا تو پھر تو مالک نہ رہنا ہو، دیکھیں نا، آزاد ہونے کے بعد وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اسی طرح ہے وہ وہاں پہ نا واضح ترین ایک حکم ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کوئی شخص جنگ کے بعد پکڑا جاتا ہے، اس کو غلام بنا لیا جاتا ہے، تو وہ تقسیم ہو جاتا ہے نا، وہ الگ الگ اس کی حیثیت ہے۔ ہاں جی، وہ یہ نہیں ہے کہ والد کے ساتھ ہی بیٹا جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہی ہے، تو وہ جنگ کے موقع پہ جب پکڑے جاتے ہیں تو جس انداز سے تقسیم ہوتے ہیں اسی طرح ہی ان کی ملکیت میں چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ جب غلام کو مالک جو ہے وہ اجازت دے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے تم شادی کر لو،
تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جب شادی کر لیتا تھا تو جس سے شادی کی جاتی تھی نا اس کی بھی پہلے تو اندازہ ہوتا تھا نا کہ وہ کون ہے. اگر تو وہ آزاد ہے تو وہ غلام سے شادی کر لے تو وہ اولاد تو آزاد ہی ہوگی. پھر وہ لونڈی ہے تو لونڈی جو ہے وہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے کئی واقعات جو ہیں اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آتے ہیں کہ جب کوئی لونڈی کے ساتھ شادی کر لیتا تو جو بچہ ہوتا تو وہ تو ظاہر ہے وہ لونڈی کا نہیں ہوتا تھا، وہ تو اس بندے کا ہوتا تھا، تو وہ تو آزاد ہوتی ہے اولاد. تو اسی طرح اس کے برعکس بھی ہے، اولاد جو پیدا ہوتی ہے وہ پھر آزاد ہی ہوتی ہے اگر ان میں سے ایک جو ہے وہ آزاد ہے. اور اگر دونوں ہی وہ غلام ہیں کسی ایک کے تو ظاہر بات ہے کہ وہ پھر اولاد بھی جو ہے نا وہ ملکیت میں چلی جائے گی. چلیں، حدیث ہے وعن ابی سر قلابہ قلابہ. سر ایک منٹ. ہاں جی. سر جو لانڈی سے جو اولاد ہوگی اس کی وراثت ہوگی؟ جی جو لونڈی سے اولاد ہوگی ہاں ہاں تو وہ تو وراثت میں نہیں ہوگی نا، آزاد آدمی کی لانڈی سے. آزاد آدمی کی لانڈی سے جو اولاد ہوگی اس کی تو وراثت نہیں ہے نا. دیکھیں وہ تو جو اولاد ہے وہ تو ڈائریکٹ اسی مالک کی ہے نا، وہ تو اولاد ہے، وہ تو ملکیت کے طور پر یعنی غلامی کے طور پر تو ہے ہی نہیں. آواز نہیں آ رہی. گزارش یہ ہے کہ جب لونڈی سے اولاد ہوتی ہے تو وہ لونڈی ام ولد بن جاتی ہے، اس کو تو فروخت بھی نہیں کیا جاتا. اور جو اولاد ہوتی ہے وہ بھی حقیقت میں غلام نہیں ہوتی کیونکہ وہ تو اچھا مالک کی اولاد ہے، تو وہ تو آزاد ٹھیک ہے. ہے، صحیح. بات سمجھ آئیے؟ جی سر ٹھیک ہے. آج نا میرا خیال ہے ہینڈ فری دھوکہ دے گئی ہے، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. شاید اس میں تھوڑا سا سمجھنے سمجھانے میں بھی فرق محسوس ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے. چلیں ایک روایت رہ گئی ہے اس کو پڑھ لیں. وعن ابی قلابة عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابو قلابہ رضی اللہ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا افرادکم زید بن ثابت، کہ تم میں سب سے زیادہ فریضے کا یعنی وراثت کے احکام کو جاننے والا زید بن ثابت ہے. تم میں سب سے زیادہ وراثت کے علم کو جاننے والا زید بن ثابت ہے. اخرجہ احمد والاربعۃ سوى ابی داود وصححہ ترمذی وابن حبان والحاکم وعل بالارسال وعل بالارسال. تو ابن حبان اور حاکم نے اسے صحیح کہا ہے لیکن اسے مرسل بیان کرنے کی وجہ سے کہا ہے کہ یہ کس کی علت ہے. تو بہرحال یہ ایک کہا جاتا ہے کہ یہ ایک لمبی حدیث کا ٹکڑا ہے. مکمل روایت یوں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے امت پر سب سے رحم دل اور شفیق انسان ابو بکر ہیں. دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت عمر اور سب سے زیادہ حیادار عثمان بن عفان ہیں. سب سے بہتر فیصلے کرنے والے علی بن ابی طالب ہیں. اور کتاب اللہ کے سب سے زیادہ اچھے قاری ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اور حلال و حرام کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے معاذ بن جبل ہیں. اور علم میراث کے سب سے زیادہ ماہر زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہم ہیں. یہی وجہ ہے کہ علماء اسلام نے میراث کے اختلافی مسائل میں عموماً حضرت زید بن ثابت کے رائے کو ترجیح قرار دیا ہے. ہاں جی. تو یہ ایک لمبی حدیث ہے جس کو سمجھنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام کا بہت اچھے انداز سے جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے کہ جن کے اندر خوبیاں ہوں ان کو ذکر کر دینا یہ بھی ایک سنت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مبارک سنت ہے کہ اگر کسی شخص میں کوئی خوبی ہے
تو اس خوبی کو لوگوں میں عام کرنے کے لیے یا اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی غرض سے اس کو واضح کر دینا تاکہ لوگ اس سے مستفید ہو سکے، یہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو ایسے کر دینا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کسی شخص کے سامنے اگرچہ اس کے منہ پر تعریف کرنا یہ درست نہیں ہے، لیکن جب موقع ہو کہ بعض اوقات فیصلے کی نوبت آ جاتی ہے تو ایسی صورتحال میں جائز ہے۔ جی طلبہ، بات یہ ہے کہ چند ایک چیزیں جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں۔ ان میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں یہ جاننا ہے کہ اصحاب الفرائض میں سے وہ کون سے ہیں جو کہ اصحاب الفرائض بنتے ہیں، جو اصحاب الفرائض ہیں، اور اسبا کون ہیں، اور ذوی الارحام کون ہیں، یہ جاننا ضروری ہے۔ اصحاب الفرائض کی اصل میں تعریف یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا میراث میں حصہ معین کر دیا گیا ہے، اور یہ قرآن و حدیث میں واضح کر دیا گیا ہے، یعنی جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں ان کا حصہ متعین کر دیا ہو اسے اصحاب الفرائض کہا جاتا ہے۔ اور یہ کچھ مرد ہیں اور کچھ عورتیں ہیں۔ ان میں سے جو مرد حضرات ہیں ان میں ایک باپ ہے اور ایک دادا یا پردادا، ٹھیک ہے، باپ کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ماں جایا بھائی یعنی خیافی بھائی جو ہے، اور چوتھے نمبر پر شوہر۔ یہ مردوں میں سے چار حضرات وہ ہیں جن کا حصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا ہے۔ اسی طرح عورتیں بھی ہیں، اور عورتیں 8 قسم کی ہیں جو اصحاب الفرائض میں شامل ہیں۔ عورتیں جو ہیں وہ 8 ہیں جنہیں اصحاب الفرائض میں بیان کیا جاتا ہے۔ ان میں سب سے پہلے بیوی، پھر اس کے بعد بیٹی، پھر پوتی، حقیقی بہن، اور باپ کی شریک بہن یعنی پھوپھی وغیرہ، اور ماں کی شریک بہن، اسی طرح ماں اور جدہ صحیحہ۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ان تمام کو جو ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ سب کو ملے۔ بعض اوقات کسی وجہ سے کوئی جو ہے وہ رہ جاتا ہے، جیسے اگر باپ موجود ہے تو دادا رہ گیا، تو اسی طرح اگر بیٹی موجود ہے تو پھر بعض اوقات پوتی جو ہے وہ رہ جاتی ہے، اسی طرح دیگر۔ لیکن اصحاب الفرائض جو ہیں یہ وہ حضرات ہیں یا وہ خواتین ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں ان کے حصے جو ہیں وہ مقرر فرما دیے ہیں۔ تو مردوں میں یہ 4 ہیں اور عورتوں میں یہ 8 ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اسبا کون ہے؟ اسبا حقیقت میں یہ وہ لوگ ہیں جن کا قرآن و حدیث میں حصہ تو مقرر نہیں ہے، قرآن و حدیث میں ان کا حصہ مقرر نہیں ہے۔ وہ اس کے علاوہ وہ لوگ ہیں جو کہ میت کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، مثلا بیٹا ہے یا بیٹا جو ہے وہ پوتا جو ہے وہ بیٹے کی موجودگی میں جو ہے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح باپ اور دادا میراث سے محروم ہوں گے، باپ دادا کی موجودگی میں بھائی میراث سے محروم ہو جائیں گے، اور بھائی کی موجودگی میں چچا میراث سے محروم ہو جائیں گے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اسبا میں سے آتے ہیں، یعنی اگر بھائی موجود ہے تو چچے کو وراثت نہیں ملے گی، اور اگر باپ موجود ہے تو دادا کو وراثت نہیں ملے گی، اسی طرح اگر بیٹا موجود ہے تو پوتے کو وراثت نہیں ملے گی۔ تو ڈائریکٹلی جو ہے ان کے حصے مقرر نہیں ہے قرآن و حدیث میں، لیکن جب بیٹا نہیں ہے، باپ نہیں ہے، یا بھائی وغیرہ نہیں ہے، تو یہ اسبا کی صورت میں مال لے لیتے ہیں، یہ اسبا کی صورت میں ان کو مال جو ہے وہ تقسیم ہو جاتا ہے، یہ اسبا کہلاتے ہیں، یہ اسبا کہلاتے ہیں۔ تو اصحاب الفرائض کے بعد جب اصحاب الفرائض میں مال تقسیم ہو جاتا ہے تو جو بچ جاتا ہے بعض اوقات وہ ان کے اندر تقسیم ہو جاتا ہے، تو وہ پھر قریبی جو ہوتا ہے وہ دوسرے کو جو اس کے بعد والا ہوتا ہے اس کو محروم کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ذوی الارحام ہے۔ ذوی الارحام سے مراد وہ رشتہ دار ہیں جو نہ تو اصحاب فرائض میں سے ہیں اور نہ ہی اسبات میں سے ہیں، نہ اسبا ہیں نہ ہی اصحاب فرائض میں سے ہیں۔ تو ان کی 4 اقسام ہیں، ذوی الارحام کی 4 اقسام ہیں۔
पहली किस्म में वो लोग हैं जो मैयत की औलाद में हूं, ये बेटियों या पोतियों की औलाद से है, यानी बेटियां बराह रास्त, बेटियां या पोतियों की जो औलाद है वो बराह रास्त तो जाहिर है कि वो रिश्तेदार नहीं है, लेकिन चूंकि अगर असबा भी मौजूद नहीं है और असहाब फराइज भी मौजूद नहीं है, तो फिर बिल आखिर जो माल है वो कहाँ जाएगा? वो बेटियों की औलाद में चला जाएगा या पोतियों की औलाद में चला जाएगा। ठीक है। दूसरी किस्म वो है कि जिनकी औलाद खुद मैयत है, ये जद फासद या जद फासदा है, खा उनकी तादाद क्यों न कितनी ही क्यों ना हो। तो जद फासद या ये जद फासद क्या है और जद सही क्या है? जद सही उसको कहते हैं, उस दादा को कहते हैं जिसकी मैयत की तरफ निस्बत में मुअन्नस का वास्ता ना आए, जैसे बाप का बाप और दादा का बाप। ठीक है। तो इस जद सही में औरत नहीं आती। और जद फासद उसको कहते हैं जिसकी मैयत की तरफ निस्बत में वास्ता आए, जैसे मुन्नस का वास्ता है, जैसे माँ का बाप जिसको हम नाना कहते हैं, या माँ के बाप का बाप या दादी का बाप, चूंकि दरमियान में एक औरत आ जाती है, तो ऐसी सूरत हाल में वो जद फासद या जद्दा फासदा बन जाते हैं। ठीक है। तो वो ये दविल अरहाम में शामिल हो जाते हैं। तीसरी किस्म जो है, तीसरी किस्म एक और है, और वो है, ये वो लोग हैं जो मैयत के माँ बाप की औलाद में हों, जो मैयत के माँ बाप की औलाद में से हैं, यानी जैसे हकीकी भाइयों की बेटियां अल्लाती, या भाइयों की बेटियां और अखियाफी, ये वो लोग हैं जो कि बरह रास्त तो असबा में शुमार नहीं होते, लेकिन असबा की आगे औलादें होती हैं, असबा की आगे औलादें होती हैं, जैसे भाइयों की बेटियां या अखियाफी, यानी माँ के तरफ से जो भाई बन रहा है, उनके बेटे और बेटियां, और हर किस्म की बहनों की औलादें। ये आगे जाके फिर जो है वो ऐसे ज़वील अरहाम वो हैं जो कि आगे मजीद रिश्तेदारों में से रिश्तेदारियां निकल आती हैं। इसी तरह एक चौथी किस्म है, और उसमें ये वो लोग हैं जो मैयत के दादा दादी और नाना नानी की औलाद में से हों। मैयत का दादा है, उसकी औलाद औलाद में से, यानी आपके कजन के भी कजन, जैसे बाप का माँ शरीक भाई और उसकी औलाद, फूफियां और उनकी औलाद, मामू और उनकी औलाद, खालाएं और उनकी औलाद, और माँ बाप दोनों या बाप की तरफ से चचाओं बेटियां या उनकी औलाद। गोया के ज़वील अरहाम की चार अकसाम हैं। उनमें से पहली किस्म वो है जो मैयत की औलाद में हूँ, ये बेटियों या पोतियों की औलाद है। दूसरी किस्म वो है जो लोग, जो औलाद खुद ये वो लोग हैं जिनकी औलाद खुद मैयत है, और उनमें जैसे जद्दे फासद है या जद्दे सही है, वो उसकी भी मैंने आपको वजाहत कर दी है। और तीसरी किस्म वो है जो मैयत के माँ बाप की औलाद में से हूँ, मैयत के माँ बाप की औलाद में से हूँ, वो बराह रास्त तो उसके हकीकी बहन भाई नहीं है, लेकिन अखियाफी या अल्लाती तौर पर उनके बहन भाई बनते हैं, तो उनकी आगे औलादे हैं, तो वो ज़वील अरहाम में शामिल हो जाएंगे। इसी तरह चौथी किस्म वो है कि जो मैयत के दादा दादी या नाना नानी की औलादों में से हैं, जैसे कजन्स वगैरह, तो ये ज़वील अरहाम बन जाते हैं। तो इन तमाम को समझना ये बड़ा जरूरी है। ये बुनियादी कुछ चीजें हैं। असहाबुल फराइज कौन से हैं, असबा कौन है, और ज़वील अरहाम कौन है, तो इन तमाम को जानना, ये जब हम जान जाएंगे फिर उसके बाद आगे तकसीम होगी। लेकिन ये बात आपके इल्म में होनी चाहिए कि जो असहाबुल फराइज हैं, अल्लाह ताला ने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हिस्से वाजे कर दिए हैं, और ये अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से बिल्कुल मौजूद हैं। और असबा वो हैं जो कि बराह रास्त अल्लाह और उसके रसूल ने उनके हिस्से मुकर्रर नहीं फरमाए, लेकिन उनके हिस्से जो हैं वो शरीयत के अंदर आगे उनको दिए गए हैं। जैसे कि हमने अभी अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से जो वाकया सुना है कि उन्हें जो है वो गुलाम वला की तरफ से जो है वो विला के तौर पर जो है उनको वारस बनाया गया और उन्हें विरासत मिली, और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उनका फैसला किया। और ज़वील अरहाम चार तरह के हैं।
جن کو جاننا جو ہے یہ ضروری ہے۔ امید ہے انشاءاللہ العزیز جب ہم ان رشتہ داروں کو پہچان لیں گے، جان لیں گے، پھر اس کے بعد آگے جب ہم احادیث کو پڑھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں کافی زیادہ آسانی رہے گی انشاءاللہ العزیز۔ ٹھیک ہے جی، دعاؤں میں یاد رکھیں، آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رہیں، اور اس کو آپ نے اچھی طرح یاد کر لینا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔